जी अस्सलाम वालेकुम। मैं रऊफ क्लास और आपके सामने नए वीला के साथ हाजिर हूँ। पहले दोस्तों को कहना था जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज की जो बड़ी खबर आई है एक तरह का बम शेल कहें जिसका मतलब उसको यही उसको डिफाइन किया जा सकता है। वो इमरान खान साहब के बड़े करीबी उनके दोस्त उनके मतलब डोनर कह लें या बहुत बड़े पार्टी के सरकर्दा वो रहनुमा बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट वो पोजीशन हासिल कर चुके थे पिछले 10-12 साल में। वो पीटीआई में जब से आए थे उस्मान डार साहब हैं, उन्होंने आज वहाँ पे ये हो गए दुनिया टीवी के एंकर जो हैं ये हो गए कामरान शाह साहब जो हैं उनको उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है। कुछ दिन पहले खबर आई थी कि वो गिरफ़्तार हो गए कराची से, शायद उन्हें गिरफ़्तार किया गया। तो आज वो जो हैं वो उनके कामरान शाह साहब जो उनकी अपने आबा अजदाद की हवेली है वहाँ से उनका एक इंटरव्यू आया है और रिकॉर्डेड इंटरव्यू था ऑफ कोर्स। उसमें जो उन्होंने इंकशाफात किए हैं तो मेरा ख्याल है खान साहब के लिए और उनकी पार्टी के लिए मज़ीद ये मुश्किलात जो है ना वो पैदा होंगी। स्पेशली वो मेरा ख्याल है इमरान खान साहब के लिए अपने लिए पैदा होंगी। सो इट्स बिग डेवलपमेंट जो चीज़ें उन्होंने बताई हैं, जो उन्होंने कन्फेशनल स्टेटमेंट कहा इन द सेंस कि वो टीवी पे ठीक है इसकी जुडिशल तो इसकी कोई इस वक्त अहमियत नहीं होगी, लेकिन मेरा ख्याल है इसके पॉलिटिकल इसके कंसिक्वेंसेस जो है ना वो पीटीआई के लिए या खान साहब के लिए ज़्यादातर वो ज़्यादा इस पर ख़तरनाक हो सकते हैं। वो क्या हो सकते हैं इस पर बात करेंगे और कुछ और लोगों के बारे में जो नाम लिए उन्होंने कि कौन कौन से 4 लोग थे जो ये फ़ौज और इदारों के ख़िलाफ़ एक वहाँ बयानियाँ रखते थे और उसको खान साहब के वो ज़्यादा करीब समझे जाते थे। वो भी 4 लोग जो हैं वो मेरा ख्याल डेफिनेटली वो इंटरव्यू सुन के दे माइट बी इन ट्रबल ऑलरेडी। वो लोग जो हैं जिनके 4 नाम है वो उसमें ट्रबल में हैं। चलो इस पर तो बात करते हैं कि उस्मान डार साहब जो हैं उनको जो बयान दिया है उन्हें वॉलंटरीली दिया है या उन्हें मजबूर किया गया है या उन्होंने कोई डील की है कि जनाब आप ये सारी बातें उस पर टीवी पे कहेंगे तो फिर ही आपको आज़ादी मिल सकती है या वापस आप घर जा सकते हैं, या उनका अपने जैसे मैंने कहा इस पे अगर आप ये आके तफसील से बात करते हैं कि सारे क्या फैक्टर्स हैं कि वॉलंटरीली है या उन पर दबाव डाला गया है या वो 4 जो जिनका नाम लिए हैं उन्होंने उनको कितना उनको खतरात हैं, उनके लिए कितने डेंजर्स जो है ना वो हैं। और प्लस कि वो खान साहब के खिलाफ खुद वो गवाही देने की भी बात कर रहे हैं कि मुझे अदालत जाना पड़ा तो मैं जाकर तो उस पर गवाही दूंगा। डेफिनेटली तो पीटीआई के लोग जो हैं दोस्त जो हैं इंटरव्यू सुन के ज़्यादा खुश नहीं हुए होंगे। स्पेशली जैसे मैंने कहा डार साहब बहुत करीब थे खान साहब के, आज के नहीं है पिछले 10-12 साल से उनके करीब थे। साथ में जो हमने देखा है वो है आज उनका अलीमा खान साहबा का आ रहा था और वो खान साहब के हवाले से कोट किया गया है कि वो जो सदरार फलवी हैं उनके रोल से भी खुश नहीं है कि उन्होंने जनाब जो डेट देनी थी इलेक्शन की वो डेट उन्होंने नहीं दी। रादर उन्होंने कहा जी कंसल्टेशन कर लें, पूछ लें इलेक्शन कमीशन को। तो खान साहब का ख्याल था कि इस वक्त जब उन्हें डट जाना चाहिए था तो ये आरिफ अलवी साहब जो हैं वो डट नहीं सके और डटने की बजाय उन्होंने वही कुछ किया है जो उनको यहाँ इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से किया गया। सो इस वक्त खान साहब सबसे नाराज़ हैं और जो बंदा जेल में बैठा हो डेफिनेटली तौर पर वो और भी बहुत सारे अजाब जो हैं तकलीफ़ें फ़ेस कर रहा होता है, लेकिन साथ में जब उसको ये खबरें आना शुरू हो जाती हैं कि जो उनके माइंड में था जो उन्होंने पॉलिसी बनाई हुई थी जो वो सोच के बैठे हुए थे एज ए लीडर के तौर पर, क्योंकि उनका ये ख्याल है जो सबका होता है कि लीडर जो सोचता है आप लोगों ने वर्कर हो पार्टी के आपकी सेकंड या उसकी थर्ड ईयर हो आप लोगों ने क्वेश्चन नहीं करना सोचना नहीं होता। ये हर पार्टी का मसला है। हर पार्टी लीडरशिप को मैंने भी करीब से देखा हुआ है, बहुत सारे आप लोगों ने भी देखा होगा कि वो यही कहते हैं कि हम लीडर हैं, जो हमारे जहन में आ गया ना वो ठीक है। और अगर आप इतने जहीन होते अक्लमंद होते समझदार होते तो आप मेरी जगह बैठे होते हो। और क्योंकि आप मेरे फॉलोअर हैं, आप मेरी फ़िलासफ़ी से मुतासर हैं, मेरी बातों से मेरी तकरीरों से मेरे विजन से या मेरी पर्सनैलिटी से, लिहाजा आपने वही अमल करना है जो आपको बताना है। और वो शहर में लेकर आते हैं जो पॉलिटिकल लीडर्स, उसके बाद वर्कर और उनकी पार्टी के जो दीगर वो रहनुमा होते हैं उनके पास गुंजाइश नहीं रह जाती कि वो लाइन फॉलो करें जो उनको दी जा रही। नहीं करेंगे तो देन गेट आउट ऑफ द मेस, या वो कहते गेट आउट ऑफ द रूम, फिर जाएँ फिर बाहर जाएँ। अपना आपको लगता है कि ये पॉलिसी ठीक नहीं है, लीडरशिप जो है वो ठीक नहीं सोच रही, तो फिर इस मैच से निकल जाए। सो वो एक अलवी साहब से अलहदा शिकायत है और भी बहुत सारे लोगों से उनको शिकायत होंगी। सो इसको भी देखते हैं, लेकिन साथ में एक और जो चीज़ है जो बड़ी क्लियर होती जा रही है, कुछ ये बातें भी सामने आ रही हैं कि ये खान साहब के लिए अब 3-4 बड़े केसेस हैं जिनमें उनको सज़ा के चांसेस बढ़ते जा रहे हैं। सबसे बड़ा साइफ़र केस है। उस साइफ़र केस में ये बताया जा रहा है, कुछ बातें सामने आ रही हैं कि ये खान साहब जो है शायद 20 तारीख के बाद फ़ैसला कर दिया जाए साइफ़र केस का, और इसमें प्रॉब्ली जो है वो 14 साल कैद इसमें उनको मिलने के इम्कानात हैं। जो कुछ खबरें आ रही हैं कि 20 अक्टूबर के बाद जो है ना फ़ैसला जो है ना वो सामने आ जाएगा। मीनवेल ठीक है साइफ़र केस पे वो हाई कोर्ट में भी हो रहा है कि इसको लाइव दिखाया जाए या बाकी चीज़ें की जाए, क्योंकि ख़तरा वही है उन्हें कि क्योंकि उनको खान साहब को
14 سال کے لیے سزا دی جائے، جس کے بعد مشکل ہو جاتا ہے کہ آپ کی پھر ضمانت ہو سکے یا پھر آپ الیکشن وغیرہ لڑ سکیں یا دیگر اس کو عدالت کے لیے سسپینڈ کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ 3-4 سال کی سزا کو تو کر سکتے ہیں، جیسے انہوں نے آلریڈی آپ نے دیکھا ہوگا توشہ خانہ کیس میں ہو گیا ہے۔ سو اس دفعہ یہ ہے کہ سائفر کیس، یہ پہلے بھی اپنے میں ویلاگ میں بہت پہلے کہہ چکا ہوں کہ اس کو جو اتنا ایزی لیا جا رہا تھا، اتنا ایزی نہیں ہوگا۔ اسپیشلی شاہد قریشی صاحب کو میں نے کہا تھا، یہ پڑے ہوئے ہیں ویلاگ میرے، اس وقت بھی بہت سارے یار دوست ہمارا مذاق اڑاتے تھے یا بات کہتے تھے، تو میں اس وقت بھی کہہ رہا تھا کہ یہ بہت بڑا سیریس کیس ہے۔ اور اس دفعہ شاہد قریشی صاحب لمبے گئے ہیں۔ یہ پہلے یہ تھا 2 جگہ پکڑا گیا، واپس آ کے کلف والے کپڑے، کوئی بالکل سے شکن بھی نہیں ہے، ان کو کسی نے کچھ نہیں کہا تھا، فیئر انف، اچھا کہ کسی کو کچھ کہنا بھی نہیں چاہیے، لیکن میں نے کہا تھا جب اس پہ سائفر میں پکڑے گا میں کہ نہیں اب نہیں ہوگا۔ سو وہاں پہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ ان کے وعدہ معاف گواہ ہیں، اعظم خان صاحب کے حوالے سے باتیں آ رہی ہیں۔ ابھی شاہد قریشی صاحب کا پروسیڈنگ فردر ہوں گی تو پتہ چلے گا کیا وہ بھی وعدہ معاف گواہ بننا چاہتے ہیں، یا خان صاحب ان کے بارے میں بھی کہہ سکتے ہیں کہ شاہد قریشی صاحب بھی پھنس سکتے ہیں بڑے طریقے سے، کہ وہ کہہ چکے ہیں کہ شاہد قریشی صاحب جو ہیں یہ سائفر یہ لے کر آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا فارن آفس نے چھپایا ہوا تھا، تو مجھے پتہ چلا ہے تو میں نکال کے لے کر آئے ہوں، سو آپ کو میں دے رہا ہوں۔ سو یہ شاہد قریشی صاحب بھی بہت بڑا یہ ان کا کلپ ہے کہیں نہ کہیں پہ، یہ خان صاحب کا بھی ہے کہ انہوں نے مجھے یہ خود بتایا تھا کہ یہ چیزیں دیکھیں چھپائی ہوئی تھی۔ سو شاہد قریشی صاحب جن کا کام تھا وہ خان صاحب کو روکتے یا تھوڑا سا کول ڈاؤن کرتے کہ ڈپلومیٹک ورلڈ کے اپنے وہ ہوتے ہیں، وہ رادر انسائٹ کر رہے تھے، ٹریگر کر رہے تھے، اور خان صاحب بھی شاید اس وقت ایک انہیں بھی بیانیہ چاہیے تھا، شاہد قریشی صاحب کو بھی ایک اچھا موقع ملا کہ خان صاحب کو وہ چڑھا دیں اس پہ پہاڑ والی والا حساب ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اس وقت خان صاحب بھی موڈ میں ہے، سو انہوں نے بھی نہیں روکا، سو الٹیمیٹلی جو ڈیزاسٹر ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ سو اس میں تو یہ آ رہے ہیں کہ 14 سال سزا، اور اس میں شاہد قریشی صاحب کی ہے وہ کتنی، اب اگین وہی والی بات ہے کہ اپروور کا سٹیٹس لیتے ہیں یا کو اکیوز کا سٹیٹس لیتے ہیں، خان صاحب کے ساتھ دونوں کو سزائیں ہوتی ہیں۔ اعظم خان صاحب جو قریبی تھے وہ کیا وہاں پہ عدالت میں جب ان کا ٹرائل وہاں پہ جیل میں چل رہا ہے، سو دیز آر ویری سیریس تھنگس۔ سو خان صاحب کے لیے ویری بیڈ ڈیز، کوئی خبر ان کو اچھی خبر نہیں آ رہی، کہ پہلے ان کا تھا کہ شاید عارف الوی صاحب ہیں وہ خبر وہ کر دیں گے، اس کا اعلان کر دیں گے الیکشنز کا، وہ نہیں ہوا، وہاں سے مایوس ہوئی۔ پھر ادھر سائفر والا کیس، جیسے اعظم خان صاحب آپ کا اپنا قریبی دوست اور آپ کا وہ جو مطلب پرنسپل سیکریٹری ہو 24 گھنٹے کا، وہ آپ کے خلاف کھڑے ہو کے بیان دے رہا ہو کہ ہاں جی انہوں نے یہ بلا بلا چیزیں کی ہیں، تو ڈیفینیٹلی اب کتنے میں اسٹرانگ ہوں امپیکٹ تو آتا ہے۔ ایک طرف ادھر سے عثمان ڈار صاحب کی وہ آ گئی ہے، اندر بگ ایک ان کے لیے مطلب کاز آف اس میں وری ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، بہت سارے لوگ کہیں گے کہ ڈار صاحب جو ہیں انہوں نے ڈیل کی ہوگی، ان پہ پریشر ہوگا، دباؤ ہوگا، فیملی کا ہوگا، بچوں کا ہوگا، سب نے کہا ہوگا، اماں نے بھی کہا ہوگا، ان کے مسز نے، بہنوں نے، سب نے کہ آپ کس چکر میں پڑے، اچھا خاصا کاروبار تھا، ہم مطلب کروڑ ارب پتی بندے تھے، آپ کو اچانک کیا شوق چڑھا، آپ گئے اور پھر اس کے بعد آپ نے پارٹی جوائن کی اور یہ سب کچھ ہو گیا، ہمارے گھر توڑے گئے، گھروں میں گرفتاریاں ہوئیں، ہم در بدر ہوئے، رات کو ہمارے آ کے گھروں سے نکال دیا گیا، فیکٹری سیل ہوئی۔ تو مطلب سیاست کرتا ہے یا کسی بھی انیشیٹو عزت اور رسپیکٹ کے لیے کرتا ہے، اگر وہ بھی نہیں رہی، اس طرح کا سٹانس لیا گیا ہے تو کیا ضرورت ہے، وہ گھر والے مجبور کر دیتے ہیں، دیٹس انڈرسٹینڈیبل۔ آپ اور ہم میں سے کوئی بھی خدا نہ خواستہ اس سچویشن میں آئے گا تو وہ ہوگا۔ ایک چیز ڈار صاحب کو میں جانتا ہوں، تھوڑا سا ان سے دعا سلام رہی، جب شروع میں آئے تھے شرمیلے تھے، وہ زیادہ بات نہیں کرتے تھے، ٹی وی پہ آتے ہوئے تھوڑے سے وہ گھبراتے بھی تھے اور مطلب اوائڈ کرتے تھے، لیکن پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ وہ مشق کے بعد ان کی بھی وہ جھجک تھی، وہ ٹوٹ گئی، اور پھر ڈار صاحب جو ہیں ٹی وی پہ میرا اگر بڑا اچھا تعلق رہا ہے ان کے ساتھ، بٹ آئی مسٹ سے بہت وہ بھی ہارش ہو جاتے تھے، بہت وہی والی بات کے پیچھے سے خان صاحب تھپکی دے رہے تھے کہ جناب کہ جائیں ٹی وی پہ، جو بندہ ہے مطلب زبانی طور پر، ہاتھوں سے نہیں تو منہ ان کا زبانی طور پر توڑ دیں۔ سو پیچھے سے جو وہ پش کیا گیا ہے کہ آپ نے اپنے مخالف کو نا حشر نشر کر دینا ٹی وی پہ، ٹویٹر پہ، سو وہ ہم چیزیں دیکھ رہے ہیں۔ خود ڈار صاحب کو میں مطلب پہچان نہیں سکتا تھا، ٹو بی فیئر، کہ ڈار صاحب 10 سال پہلے جب نئے پالیٹکس میں آئے تھے تو میری ملاقات ہوئی تھی، اس وقت کس طرح کا ان کا وہ تھا۔ اگین ہی از اے گڈ مین، میں مجھے کہنا چاہیے اچھے ملنسار آدمی ہیں، بڑے اچھا تعلق رکھنے والے بندے ہیں، لیکن اوور دا پیریڈ آف ٹائم ہم نے دیکھا کہ وہ بھی رنگ میں رنگے گئے، پھر اس کے بعد ایک کامن ٹرال میں، اور پھر وہ نہیں رہا۔ ایک لیڈرشپ کو اپنا، میرا یہ خیال ہے کہ اس کو اپنا ایک اپنی گریس اور اپنی وہ رکھنی چاہیے کہ آپ ایک عام آدمی کے لیول پہ آ کے آپ کو گفتگو نہیں کرنی چاہیے، لیکن خان صاحب اس سے کم پر راضی نہیں ہو رہے تھے اور باقاعدہ شکایتیں ہوتی تھیں۔ میں نے ایک دو دفعہ بتایا بھی آپ کو کہ ایک میرا دوست اس میں تھا، تو میں نے کہا یار آج کل آپ تو ماشاء اللہ آپ نے کم چکا ہوا ہے، کسی کو نہیں چھوڑتے، حکومت میں تھے تو آپ تو، انہوں نے کہا اچھا آپ کی بڑی مہربانی، نہیں تو خان صاحب تو وہاں پہ وہ میٹنگز ہوتی ہیں اس میں کہتے ہیں تم کچھ کر ہی نہیں رہے، میں کہ پھر اس کے بعد تو کچھ نہیں رہ جاتا۔ سو وہ جو خان صاحب کی اپنی غلطی تو کوئی نہیں مانتا ہوتا،
اس میں تو خان صاحب کو تھوڑا سا خود بھی جو بات عثمان ڈار صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ اتنی ایکسٹریم پہ جا کے آپ نے پالیٹکس کی، خود بھی جیل میں گئے، بہنوں پہ پرچے ہوئے، پوری پی ٹی آئی کی جو بڑی ٹاپ لیڈرشپ تھی یا وہ بھاگی ہوئی ہے، گرفتار ہے، یا اس وقت وہ نامعلوم ہے، گمنام ہے، کوئی پتہ نہیں، کسی کے گھر جو ہے اس وقت وہ نہیں رہا کہ آپ نے جو فیصلے مسلسل کرتے گئے ایک کے بعد ایک، دو، تین، چار، اب آپ اٹھا کے دیکھ لیں نا فیصلے، خان صاحب کے فیصلوں کے بعد کہیں پہ ہوتا ہے رکنا پڑتا ہے، تھوڑا سا پاس دینا پڑتا ہے، ریئیکشن ٹائم کم کرنا پڑتا ہے. اب نتیجہ کیا نکلا ہے؟ مار دھاڑ کا، فوج کے ساتھ ایک اس کا لڑائی کا، وہ جس طرح کی باتیں انہوں نے بتائی ہیں کہ آرمی چیف کو روکنے کے لیے، مطلب جنرل عاصم منیر کی، اس کو روکنے کے لیے ہم لانگ مارچ کر رہے تھے، بہت سارے قوم کے زبردستی بیانات دیے جا رہے ہیں. یہ کوئی بات جو ڈار صاحب نے کی، کوئی ایسے راز نہیں ہے جو آپ کو مجھے نہیں پتا تھا، یہ ذہن میں رکھیے گا. ایوری باڈی نیو دیٹ کہ چیزیں ہو رہی تھیں، انہوں نے کنفرمیشن کی ہے. ڈار صاحب کو کنفرم کرنا ایک بڑی چیز ہے، میں یہ بات کہہ رہا ہوں، یہ نہیں ہے کوئی نئی چیزیں اس میں کوئی نہیں ہے، یا خان صاحب کو ڈائریکٹ اس میں انہوں نے انوالو کیا ہے، ذمہ دار ٹھہرایا کہ وہ یہ سارا کوئی بیانیہ بنا رہے تھے، یا جو انہوں نے 4 نام لیے، حماد اظہر صاحب کا لیا ہے، مراد سعید کا لیا ہے، فروخ حبیب صاحب کا لیا ہے، یا اعظم سواتی صاحب کا لیا. اگین ان کے لیے اس سے لگتا ہے کہ وہ بھی اس وقت شدید اس میں آئیں گے، وہ پرابلم میں آئیں گے، اور ان چاروں کے اسپیسیفک نام دینا کہ یہ وہ لوگ تھے جو خان صاحب کو زیادہ قریب تھے اور خان صاحب کو زیادہ پوش کرتے تھے، اور وہ انہی سے بیانیہ بنوا رہے تھے جس کے بعد سارے حملے ہوئے، پلاننگ ہوئی، ساری چیزیں. ان کے لیے مزید ڈینجرز ہیں، وہ کھڑے ہو گئے. تو وہ کیا چاروں جو ہیں وہ بھی یہی کچھ کام کریں گے، یا یہی اسٹریٹجی رہے گی کہ پی ٹی آئی کو الیکشن سے پہلے ان کی جو ٹاپ کے جتنے لوگ ہیں وہ ٹی وی پہ ہیں، سیاست چھوڑنے کا اعلان کریں، خان صاحب کو یہ بتائیں کہ وہ یہی سارے کام کر رہے تھے، وہی اس کا ذمہ دار ہے، پھر ان کو فریڈم مل سکتی ہے. سو وہ جو باتیں آج کی ہیں عثمان ڈار صاحب نے، انسائڈر جو آپ جو کہتے ہوتے ہیں کہ آپ کے قریبی لوگ جو ہیں وہی آپ کو وہ کرتے ہوتے ہیں، لیکن لیٹ می بی اے ڈیولز ایڈوکیٹ. عثمان ڈار صاحب کو تھوڑا سا میں ان کی بات کو مجھے ان کو اسپیس دینے دیں کہ یہ مشکل ہو جاتا ہے. لیڈرشپ اس لیول پر نہیں جاتی ہوتی کہ وہ اپنے ورکروں کو، اپنے لیڈرشپ کو اتنا ٹیسٹ کرے کہ ان کے بچے، ان کی فیملی، ان کے بزنسز، اور لوگوں کو خود بھی سوچنا چاہیے تھوڑا سا کہ آپ آپ کو لیڈرشپ اندھا دھند ڈھیل رہی ہے، آپ بھی پاور کے وہ لالچ میں، کلاؤٹ میں، کہ میں ہی وہی والی بات کہ میں ہی بھگوان ہوں والا کنسیپٹ جب آ جاتا ہے کہ سیاست کے لیے، لیڈر کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہے، کسی سے لڑنے مرنے کو تیار ہیں، اپنی فیملی لائف کو ڈسٹرب کرنے کو تیار ہیں. آپ کو بھی کوئی تھوڑا سا دیکھنا چاہیے کہ سیاست کرنے آئے ہیں، کوئی ہم جنگ و جدل کرنے آئے ہیں، کوئی مہا بھارت لڑنی ہے ہم نے کوئی تہس نہس کرنا ہے ایک دوسرے کو. تو جس طرح بلائنڈلی پورے کی پوری لیڈرشپ فالو کر رہی تھی خان صاحب کی ان احکامات کو، کہیں نہیں اس پہ کسی نے ان کو روکنے کی کوشش نہیں کی. کچھ لوگ اٹھ کر چلے جاتے، کچھ لوگ چھوڑ جاتے کہ سر ہم یہ چیزیں نہیں کر سکتے، تھینک یو ویری مچ، ہم پالیٹکس میں اس کام کے لیے نہیں آئے تھے کہ ہم یہ ساری چیزیں کریں. اس کا نقصان کیا ہوا؟ خان صاحب نے خود بھی اپنے آپ کو بہت سارا ڈیمیج کیا. اب آپ ایک ہی بات سنائیں کہ یہ پاپولیرٹی بڑھ گئی. میں پہلے بھی کہتا رہتا ہوں پاپولیرٹی کا آپ نے چارٹ ڈالنا ہوتا ہے، اگر پاپولیرٹی کو کنورٹ نہیں کر سکتے الیکشن میں. خان صاحب خود بھی الیکشن نہیں لڑ سکیں گے، شاہ محمود قریشی صاحب بھی نہیں لڑ سکیں گے، ڈار صاحب آپ سیاست چھوڑ گئے، اس سے پہلے ہم نے سنا اور بہت سارے لوگ تھے وہ چھوڑ گئے تھے. ابھی آپ مزید میرا خیال ہے لوگ جو ہیں آتے جائیں گے، اعلان کرتے جائیں گے کہ جی ہم الیکشن نہیں لڑ رہے. سو پی ٹی اے کے پاس تو وہ نہیں رہے گا جو ٹکٹ ہولڈر ہیں یا پیسے ہیں یا جو لڑنے والے لوگ ہیں. اب آپ کہیں گے ووٹ خان کے، خان صاحب کو بالکل ووٹ ہے، لیکن خان صاحب کو اتنی سپیس تو چھوڑنی چاہیے تھی اپنے لوگوں کے لیے. میں ان کی بات کر رہا ہوں جو اس وقت بھاگے ہوئے ہیں، اب فیملی سے دور ہیں، گھروں سے دور ہیں، گھر ان کے، بزنس ہے، ساری چیزیں، اسٹیٹ ہے. اب آپ کہیں گے بہت سارے لوگ یہ کہیں گے اسٹیٹ بڑی زیادتی کر رہے ہیں، لیکن جس طریقے کے 9 مئی والے واقعات ہوئے ہیں، ٹھیک ہے بعد میں وہ خان صاحب اور پی ٹی اے جو ہے اس سے وہ آگے بیک آؤٹ کر کے ہمارا کوئی ہاتھ نہیں، لیکن اونرشپ تو دیتے رہے ہیں. اس کے بعد کون پھر وہ کھڑے ہو کے وہ پی ٹی آئی کی وہ کر سکتا تھا کہ ہاں 9 مئی والے جو واقعات ہوئے ہیں، جو فسادات ہوئے ہیں، جو ساری وہاں پہ حملے ہوئے ہیں وہ ٹھیک تھے، لہٰذا اس پہ ان پہ کوئی ایکشن یا ریئیکشن نہیں ہونا چاہیے. سو وہ بنیادیں جو رکھی گئی تھیں، جس طرح کی ٹون اور ٹینر رکھا گیا تھا، مجھے دکھ یہ ہے کہ بہت بڑی پارٹی ہے، اس کو میدان میں رہنا چاہیے تھا. یہ صرف میدان خالی نہیں ہو جانا چاہیے تھا اس کے لیے، اس کے پیپلز پارٹی کے لیے. اور یہ ہو گیا اس نواز شریف صاحب کے لیے، آپ نے سارے کا سارا ملبہ، قومی اسمبلی توڑی، وہاں سے استعفے دیے، پنجاب اسمبلی توڑی، کے پی توڑی، وہاں سے پھر توڑنے کے بعد ساری حکومتیں اٹھا کے اپنے مخالفوں کو دینے کے بعد خود بھی جیل میں جا بیٹھے، ورکر بھی جیل میں ہیں، ساری کی ساری پاری تتر بتر ہوگی. اور آپ کہہ رہے ہیں یہ ہماری اسٹریٹجی تھی اور ہمارا یہ تھا. یہ پاکستان جیسے ملکوں میں یہاں پہ آپ اس بلیو کر بیٹھے تھے کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے، آئین ہوتا ہے اور کوئی کچھ نہیں ہوتا. آپ بھی تو اپنے ادوار میں ہم نے دیکھے بہت ساری چیزیں انکانسٹیٹیوشنل اور اسٹیٹ کا ریپریشنز ہو رہی تھی، سب کچھ ہو رہا تھا. سو اب وہ سب سے ناراض الوی صاحب سے بھی. الوی صاحب کہاں تک وہ خان صاحب کی صدارت دینے کا مطلب یہ تو نہیں ہوتا کہ پھر آپ کے کہنے پہ ہی
وہ اپنی نیک تو کوئی اس میں نہیں دے گا، گردن آفر نہیں کرے گا، وہ آپ کو پیسہ دے سکتے ہیں، گاڑی دے سکتے ہیں، ووٹ دے سکتے ہیں، یہ کر سکتے ہیں، اپنی جان دینے تو کوئی نہیں جائے گا۔ ورکر سے جان مانگیں گے، لیڈرشپ سے جان مانگے، عثمان ڈار صاحب جان تو نہیں دے سکتے تھے، ان کی بھی فیملی ہے، ان کے بھی بچے ہیں، ان کے بھی ماں باپ، ان کے سارے لوگ ہیں۔ بہرحال خان صاحب وہ لیڈرشپ کا جیسے کہتے ہیں، لیڈرشپ جو فیصلہ کرتی ہے پھر عمل کریں، پھر اس کے بعد یہ چیزیں بھی ہوتی ہیں۔ اینی وے اٹس اے سیڈ